अस्सलाम वालेकुम। ज़ोया अली के सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी पर आपको वेलकम किया जाता है। आप इस वक्त रीड कर रहे हैं इश्क रुमान शाह की किस्त नंबर 30। शामिर वॉशरूम में शावर ले रहा था और शावर से बहता पानी कमरे में मध्यम आवाज़ पैदा कर रहा था। मीरा बेड पर बैठी इसकी फाइल समेटने में मसरूफ थी कि अचानक शामिर के मोबाइल की बेल बजी। मिरहा ने शामिर के फ़ोन की जानिब देखा जो पास ही बेड पर पड़ा था, मगर स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था इसे देखकर मिरहा के चेहरे के तासुरात सख्त और गुस्से की शिद्दत इसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। स्क्रीन पर जगमगाता हुआ नाम आयशा एजेंट था। मिरहा ने मोबाइल पर नज़र डालकर नज़रें हटा ली, लेकिन दिल अजीब से एहसासात से भर गया। यह हर वक्त फ़ोन क्यों करती है? क्या ऑफिस का काम इतना ज़रूरी है या जानबूझकर कॉल करती है? वो दिमाग में सोचते हुए बार बार फ़ोन को देख रही थी। इसने ज़बरदस्ती खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक नामालूम सी जलन अंगड़ाई ले रही थी। काफ़ी देर फ़ोन बजने के बाद फ़ोन बंद हो गया। मिरहा किसका फ़ोन था? शामिर की आवाज़ पर मिरहा ने एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर डालते हुए खामोशी इख्तियार की। मिरहा, तुम कमरे में हो? मैंने पूछा। किसका फ़ोन था? शामिर ने एक बार फिर से ऊंची आवाज़ में पूछा। मैं आपकी असिस्टेंट हूँ जो आपके फ़ोन पर नज़र रखूँ, देखूँ कि किसका फ़ोन है। मिरहा ने किताब बंद करते हुए हल्के तन से कहा, लेकिन इसकी आंखों में जज्बात वाज़ेह थे, मगर शामिर सिर्फ इसकी आवाज़ सुन सकता था। फ़ोन की बेल पर एक बार फिर से बजना शुरू हो चुकी थी। मिरहा की आवाज़ पर शामिर ने कोई जवाब नहीं दिया। मिरहा ने बेख्तियार मोबाइल उठाया और कॉल को खामोश कर दिया। पता नहीं इसका क्या मसला है, आराम से वक्त गुजारने का मौका भी नहीं देती। मिरहा बड़बड़ाते हुए तैश ज़दा नज़रों से फ़ोन को देख रही थी। इस वक्त वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और शामिर ने तौलिया कंधे पर रखे हुए बाहर कदम रखा। इसके बाल पानी से गीले हुए थे, चेहरे पर शादाबी थी। शामिर ने तौलिया कंधे से हटाया और मुस्कुराते हुए इसके करीब आया। आपको मेरे फ़ोन पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं मिरहा, आप जानती हैं मेरे दिल में कौन है और मेरी तवज्जो कहाँ मरकूज़ है। हाँ, जानती हूँ आपकी तवज्जो कहाँ है। किसी आयशा एजेंट पर ही तवज्जो होगी जिसका नाम हर दूसरे दिन सामने आ जाता है। मिरहा ने बराह रास्त देखते हुए बहुत तल्ख लहजे से कहा। शामिर इसके करीब बैठ गया, इसकी आंखों में झांकते हुए इसकी जलन को महसूस किया। आपको मालूम है ना, वो सिर्फ मेरे काम के साथ काम मेरे वो मेरे साथ सिर्फ काम करती है, इसके अलावा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर इसका फ़ोन इतना परेशान कर रहा है तो मैं इसे खुद खुद देख लेता हूँ, जो दिल में आए वो करे। मिरहा ने सर झटकते हुए कहा। इसके चेहरे के सख्त तासुरात बेसुकूनी का इजहार कर रहे थे। शामिर ने मिरहा के हाथों को नरमी से अपने हाथों में थाम लिया। मेरी जान, गलत मत सोचो, मेरी दुनिया आप से शुरू और आप ही पर ख़त्म। आयशा या कोई भी, इन सब के दरमियान हमारे दरमियान कोई अहमियत नहीं रखता। शामिर ने मोबाइल उठाया और कॉल लॉग को देखकर फ़ोन बंद कर दिया, फिर मुस्कुराते हुए इसे एक तरफ रख दिया। अब कोई कॉल नहीं आएगी तो क्या अब मेरी बीवी के चेहरे से नाराज़गी ख़त्म हो सकती है? मिरहा ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में वो अब भी खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। शायद शामिर की बात सच है, मैं फजूल ही में दिल में ज़्यादा सोच रही थी। मीर, आप इस लड़की के साथ जो आपको इस लड़की के साथ जो भी काम है इसे जल्दी ख़त्म करें। मुझे वो जहर लगती है। आप इसके ज़्यादा करीब मत रहा करें, लेकिन मुझे इस लड़की से अजीब सी वहशत होती है। जिस नज़र से वो आपको उस दिन देख रही थी मैं भूल नहीं सकती। मिरहा की आंखों में एक गैर मामूली सा डर था, जैसे वो किसी खौफ में डूबी हुई हो। इस लड़की की आंखों में क्या था या क्या नहीं, ये सब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने मीर पर पूरा यकीन होना चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें तुम्हारे भाई से लिया है। मीर की ज़िंदगी में किसी और की जगह नहीं हो सकती। शामिर ने नरमी से मिरहा को अपने गीले भीगे सीने से लगाकर मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। मिरहा जी, मेरा आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है तो जाए, मैंने कब मना किया है? मिरहा मीर के सीने से सर निकालते हुए बुझी बुझी सी बोली। कैसे जाऊँ, तुम मेरे इतने करीब हो और कह रही हो कि मुझे जाने से रोक नहीं रही, ये ज्यादती है वैसे। शामिर ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए मिरहा के माथे पर एक मोहब्बत भरी मोहर सख्त की। आपने खुद ही मुझे गले लगाया है, अब इल्ज़ाम मुझ पर मत दीजिए। वो शर्मा कर चेहरा दूसरी फिरते मुस्कुरा दी। शामिर ने यह बात सिर्फ इसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए ही कही थी। मिरहा का दिल उदास चेहरा मिरहा का उदास चेहरा मीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शामिर जानता था कि मिरहा को आयशा से एक अजीब सी चिढ़ है, जो किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि आयशा का अंदाज, इसका बोल पानी, सब कुछ तो खुद शामिर को पसंद नहीं था। मिरहा तो मीर की बीवी थी, एक नेचुरल सी जेलसी की फीलिंग का महसूस करना तो बनता था।
میں ابھی آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں، مرہا نے کہتے ہوئے نرمی سے شامیر کے پاس سے کھڑی ہو گئی۔ ناشتہ تو تم ریڈی کرنے جا رہی ہو، لیکن پہلے میری دھڑکنوں کو جو تم نے بے ترتیب کیا ہے انہیں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ مرہا کی پشت میر کے بھیگے سینے کے ساتھ لگتے ہی ہلکی سی گلی ہونے لگی تھی۔ وہ بڑی محبت سے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے تھوڑی کو اس کے کندھے پر جمائے کھڑا تھا۔ شامیر کی گرم سانسیں اس کی گردن کو چھوتے ہوئے مرہا کے دل میں محبت کی کرنیں جگا رہی تھی۔ میر پلیز جانے دینا، آپ اپنے دل کو بولیں، وہ تھوڑا خود پر کنٹرول رکھا کرے، مرہا نے مدھم سی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں محبت بھری تھی اور شرم بھی۔ دل کو بہت سمجھایا ہے، لیکن اس نے تمہارے بغیر ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ دل نے کہا ہے کہ جب یہ خوبصورت پیاری سی لڑکی میری دھڑکنوں کو بے ترتیب کرتی ہے، میری دھڑکنوں میں بھوچال برپا کرتی ہے، تو پھر ان کو ٹھیک کرنا، ان کو پرسکون کرنا بھی اس پر فرض ہے۔ شامیر نے محبت بھرے انداز میں اس کی جھکی ہوئی پلکوں اور معصومیت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مرہا کے تاثرات، ہنسی، شرم اور محبت کا حسین امتزاج اسے اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ شامیر اس کی اس کیفیت پر گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ گرم لبوں کی لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ سسکی۔ شامیر کے لبوں کے لمس، دانتوں کے ملاب نے اس کی مخملی گردن پر محبت بھرا نشان چھوڑا۔ میر پلیز، صبح صبح نہیں، مرہا نے دانتوں کی ہلکی سی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے سسکتے ہوئے کہا۔ صبح صبح تم نے میرا دماغ خراب کیا ہے، اب میں دھڑکنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا وقت تو لگے گا، شامیر نے شرارتی لہجے میں کہا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے اسے مزید قریب کرنے کی کوشش کی۔ مرہا فوراً بھاپ گئی کہ شامیر کیا چاہتا ہے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹتی اور بچوں کی طرح انگوٹھا دکھاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی، آپ کی سازش آج کامیاب نہیں ہوگی، اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا ظالم، ظالم لڑکی، پہلے میری نیت خراب کر دی اور پھر دھوکہ دے کر بھاگ جاتی ہو۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اس کے لہجے میں شرارت اور آنکھوں میں محبت نمایاں تھی۔ اگر میں آپ کو دھوکہ نہ دوں اور آپ کے مایا جال سے بھاگنے کی کوشش نہ کروں، آپ نہ تو خود آفس جائیں گے اور نہ پورا دن مجھے کچھ کرنے دیں گے۔ آپ بہت ظالم ہیں، آپ نے مجھے بے چین کر کے بھاگ جانا ہے۔ وہ جاتے ہوئے اونچی آواز میں بول کر چلی گئی۔ تمہیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا، تم شوہر کو محبت کے لیے ترساتی ہو، شامیر نے اونچی آواز میں کہا۔ جی نہیں، میرے اللہ کو پتہ ہے میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، مگر میرے شوہر میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کام پر نہ جانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس لیے میں ایسا کرتی ہوں۔ مرہا ہنستے ہوئے بول کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر کوئی کام پر کس کمبخت کا دل چاہتا ہے، شامیر نے اونچی آواز میں کہا۔ پھر ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں فون سکرین پر ٹک گئی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب کشمکش کے تاثرات نمودار ہوئے۔ شاہ محبت بھری نظروں سے میرب کو دیکھتے ہوئے اپنے مضبوط بازو میں اٹھا کر روم کے اندر تک لے آیا۔ شاہ کی نظر میرب سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ ریڈ کلر کی ساڑی میں اتنی حسین لگ رہی تھی، شاہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی نظر اتار دی جائے۔ شاہ کو سچ میں ڈر تھا کہ کہیں اس کی جان کو اسی کی نظر نہ لگ جائے۔ میرب اپنی نیند دراز ساڑی میں ملبوس حالت میں شرما کر نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ شاہ کی نظروں کی حرارت خود پر محسوس کرتے ہوئے وہ شرم سے نظر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ شاہ دی جان نظر چک کے تے ویکھ سہی، تیرا عاشق تینوں ویکھ کے پاگل ہوئی جاندا ہے۔ شاہ پلیز، اور کچھ الفاظوں کو سمجھ کر اور بھی شرماتے ہوئے مزید نظروں کو جھکاتے ہوئے بولی، ویسے میری جان تم موٹی ہو گئی، تمہارا وزن بڑھ گیا ہے۔ میرب کو شرم سے لال ٹماٹر دیکھ شاہ نے بات کا رخ بدل دیا۔ شاہ پلیز مجھے موٹی مت کہیے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میرب ایک ہی لمحے میں اپنے حلیے کی پرواہ کیے بغیر جلالی روپ میں آ گئی تھی۔ شاہ کا جاندار قہقہ روم کی فضا میں گونجا۔ وہ میرب کا دھیان اس کے حلیے سے ہٹانے کے لیے بولا۔ شاہ کا تیر بالکل ٹھیک لگا، نشانے پر لگا۔ آخرکار اس کی جانیں شاہ ایک عورت ہے اور عورت کو کوئی موٹا کہے، یہ عورت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ شاہ کے گلے میں دونوں ہاتھ ڈالے ہوئے شاہ کو گھورتے ہوئے موٹا کہنے سے منع کر رہی تھی۔ جان سچ میں تم موٹی ہو گئی، اپنا وزن دیکھو، مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ شاہ اپنے مضبوط بازو میں اٹھاتے ہوئے ہنستے ہوئے لوٹ پھوٹ ہو رہا تھا۔ شاہ پلیز مجھے موٹا مت کیے، مجھے غصہ آ جائے گا، وہ شرمندہ بولی۔ ہاں تو میں چاہتا ہوں تم غصہ کرو،
شاہ آتشی لبوں سے جان لیوا مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاہ کیا ہے، آپ موٹا کہنا نہیں چھوڑ سکتے؟ میرم نے جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے دھمکی دے رہی ہو۔ نہیں، میں تو نہیں چھوڑ سکتا، تم ایک کام کرو، تم مجھ پر غصہ کر لو، میں تیار ہوں۔ صاف ستھرا انکار کیا جاتا۔ میں آپ پر کیسے غصہ کر سکتی ہوں؟ ذرا سا غصہ کروں گی تو پھر آپ کہیں گے میرب بدتمیزی نہیں۔ میرب نے شاہ کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ میرب کے نقل اتارنے پر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ اور بھی گہری ہوگی۔ اس وقت اس کا پورا فوکس اپنے موٹے ہونے پر تھا، اپنے حلیے پر اس کی نظر ذرا سی بھی نہیں جا رہی تھی۔ ہاں تو میری جان، بدتمیزی کرنے کا حق رمان شاہ کسی کو بھی نہیں دیتا، اور رہی بات غصہ کرنے کی، تو تم مجھ پر غصہ جب چاہو جتنا چاہو غصہ کر سکتی ہو، تمہارا پورا حق ہے رمان شاہ پر۔ شاہ نے محبت سے اس کی مخملی گال پر لب کشائی کرتے ہوئے کہا، اور وہ اس وقت میرب کو ایسے دیکھ رہا جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ وہ نظروں سے میرب کی نظر اتار رہا تھا۔ جی نہیں، مجھے غصہ نہیں کرنا، میں جانتی ہوں غصے میں حد بھول جاؤں گی، اور میرے شاہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ شاہ کی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مسکرا کر بڑے انداز سے بول رہی تھی۔ اس کے انداز پر شاہ ایک بار پھر سے کہکا لگا کر ہنسا۔ ظالم کا کہکا اور جان لیوا ڈمپل میرب کے حواسوں پر چھا گئے۔ وہ ہنستے ہوئے اتنا جاذب نظر لگ رہا تھا کہ میرب کو چاہ کر بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ کتنا خوبصورت تھا ان دونوں کا پیار۔ وہ میرب کی نظروں سے نظریں اتار رہا تھا، اور میرب اپنی نظروں سے اپنے پیارے شاہ کی نظر اتار رہی تھی۔ شاہ دل میں سوچ رہا تھا کہ میرب کو میری نظر نہ لگ جائے، اور میرب ماشاء اللہ بول کر خدا سے دعا کر رہی تھی اس خوبصورت شہزادے کو اس کی نظر نہ لگ جائے۔ عاشق تو ہزاروں مل جاتے ہیں مگر رمان شاہ جیسا نہیں، اور دیوانیاں تو لاکھوں مل جاتی ہیں مگر میرب جیسی نہیں۔ سب سے الگ، سب سے جدا، اور ان کی محبت اور ان دونوں جیسا نہ تھا، نہ ہے، اور نہ کوئی ایسا ہوگا۔ دونوں کی نظروں میں دنیا کی ساری خوبصورتی ایک دوسرے میں سمائی ہوئی تھی۔ میرب شاہ کے مسکراتے ہوئے چہرے پر نظریں گاڑے دیکھ رہی تھی۔ شاہ کے گہرے ڈمپل ہنستے ہوئے اور بھی واضح ہو رہے تھے۔ شاہ عام طور پر اس طرح کھل کر کم ہنستا تھا، اس لیے اس کے ڈمپل زیادہ تر داڑھی میں چھپے رہتے تھے۔ آج وہ اس طرح کھل کر ہنسا کہ اس کے ڈمپل اور بھی جاذب نظر لگ رہے تھے۔ یہ خوبصورت شہزادہ اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ میرب کی نظریں شاہ سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ کیا دیکھ رہی ہو اتنی توجہ سے، جیسے تم نے مجھے برسوں بعد دیکھا ہے؟ شاہ نے آئی برو اٹھاتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ بڑی محبت سے پوچھتے وہ نرمی کے ساتھ میرب کو صوفے پر بٹھا کر خود بھی اس کے قریب ہی بیٹھ چکا تھا۔ صوفہ نرم گہرے نیلے رنگ کا تھا، جس پر ہلکی سی سنہری دھاریں تھیں، جو ترکی کے مہنگے ہوٹلوں کے کمرے میں رکھنے کے لیے خاص استعمال کیا جاتا تھا۔ صوفہ دیکھنے میں پرکشش دکھائی دے رہا تھا، اور میرب اس پر بیٹھی ہوئی کسی ملکہ کی ملک کی خوبصورت شہزادی لگ رہی تھی، اور اس وقت اپنے شہزادے کی محبت سے لبریز۔ صوفہ روم کے کمبل اور بیڈ شیٹ تکیے سے ملتا جلتا آراستہ کیا ہوا تھا، جو دیکھنے میں بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ شاہ کے انداز میں محبت کی شدت، خماری کے گہرے رنگ شامل تھے۔ شاہ کے انداز میں محبت کی شدت کی خماری کے گہرے رنگ شامل تھے۔ اگر اس سب میں ایک چیز بہت خاص تھی تو وہ تھا اپنی بیوی کے لیے احترام اور محبت، جو رمان شاہ کی محبت کو سب سے الگ اور منفرد بناتا تھا۔ کیا دیکھ رہی اتنی غور سے، جیسے سالوں بعد دیکھ رہی ہو مجھے؟ شاہ نے میرب کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر نرمی سے دوبارہ سوال کیا، جبکہ اسے چپ چاپ دیکھے جا رہی تھی۔ شاہ میں دیکھ رہی ہوں میں نے ایسے کون سے نیک کام کیے ہیں جس کے بدلے مجھے آپ ملے ہیں۔ میرب نے گہری نظر دیکھتے ہوئے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے پوچھا۔ شاہ آپ جانتے ہیں آپ کتنے خوبصورت ہیں، اور آپ کا یہ ڈمپل تو کسی دن میری جان لے لے گا۔ ڈمپل پر ہاتھ رکھ کر شدت سے بولی۔ شاہ خاموشی سے میرب کی محبت کی گہرائی کو جھلک کا انداز تک محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس لمحے کو ہمیشہ اپنی آنکھوں میں قید کر کے رکھنا چاہتا تھا۔ شاہ میں جب جب آپ کو دیکھتی ہوں اتنی بار دل چاہتا ہے کہ آپ سے عشق کروں۔ پہلی بار آپ کو دیکھوں جتنی پاگل ہوئی تھی، وہ جذبہ اب تک میرے دل میں زندہ ہے۔ سالوں بعد بھی آپ کا خیال، آپ کے عشق کا خمار میرے دماغ سے نہیں اترا، اور ہر گزرتے دن، ہر مہینے، ہر سال کے ساتھ ہی محبت، یہ عشق، یہ دیوانگی اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شاہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میں آپ پر بہت سے پہلے سے زیادہ فدا ہو جاتی ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرب نے بڑی محبت سے شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔
میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مگر یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اپنی جان شاہ کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب شخص ہوں جس کی قسمت میں اتنی پیار کرنے والی بیوی لکھی گئی ہے۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں محبت کی گہرائی محسوس کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے عقیدت کی نگاہ سے دیکھا۔ میری جان، میں نہیں تم میری کسی کا نیکی کا صلہ ہوں۔ کچھ دیر کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ شاہ نے میرے کو اپنی مضبوط باہوں میں اس طرح جکڑ لیا جیسے وہ اس کی دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے ان لمحوں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں میرب کے قریب ہونے سے اور بھی مدھم ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف میرب اپنے پیارے شاہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے ان لمحوں کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خود کو ایک ایسے سکون میں محسوس کر رہی تھی جیسے وقت کا پہیہ رک چکا ہو۔ اس حزین لمحے کی قید میں دونوں کی روحیں ایک دوسرے میں گھل کر پوری کائنات کو بھلا کر صرف ایک دوسرے میں گم ہو چکی ہوں۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور شاہ کا پیار میرب پر تیز بارش کی نرم بوندوں کی طرح برس رہا تھا۔ روم کی فضا میں مدھم سی روم فریشنس کی خوشبو پھیل رہی تھی جو چاروں طرف کو مہکا رہی تھی۔ مخملی چادر پر شاہ کی مضبوط بازوؤں میں لپٹی ہوئی میرب کو خود اس لمحے میں ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہو۔ اسے ناز اپنے شوہر کی محبت پر کیوں نہ ہوتا، اگر اس شخص کی محبت میں عزت، تحفظ، مان اور غرور سب کچھ شامل تھا۔ شاہ کی محبت ایک مضبوط حصار کی مانند تھی جس میں وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر نہ صرف اس کے لیے ایک ساتھی ہے بلکہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ یہ تحفہ اس نے بڑی دعاؤں سے مانگا تھا۔ شاہ کی محبت میں ایک ایسی طاقت تھی جو اسے اندر سے مضبوط بناتی تھی اور وہ ہر دن اپنے رب کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر گزار تھی۔ دونوں کی الجھی ہوئی سانسوں کا شور روم کی خاموشی میں سرک رہا تھا جیسے ایک دوسرے میں گم ہونے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ قطرہ قطرہ شاہ کی محبت میں پگھلتے ہوئے خود کو اس کے نرم ہاتھوں کے حوالے کر چکی تھی، جیسے ہر لمحہ، ہر سانس اپنے جذبات کے ساتھ شاہ کی گلیوں میں بہہ کر اس کی محبت کے سمندر میں غرق ہو گئی اور اس کے جسم کی ہر نس میں شاہ کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ شاہ میر کو اپنا گھر مل چکا تھا کیونکہ وہ ایک سرکاری آفیسر تھا، تو اب اسے یہاں پر رہنے کے لیے ایک سرکاری رہائش گاہ مل چکی تھی اور اب اس وقت اپنے نئے گھر کے کمرے میں کھڑا تھا جو سوات کے پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا۔ صبح کا وقت تھا، بیرونی دنیا کی خاموشی کو اندر کی روشنی میں درآمد کیا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک رات کی میٹنگ سے بیزار تھا۔ میرا عائشہ سے بہت چڑھتی تھی۔ شاہ میر کو خود بھی عائشہ کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں تھا مگر اس کے ساتھ کام کرنا ایک مجبوری تھی کیونکہ اوپر سے آرڈرز تھے تو اپنے آفیسرز کی بات کو وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ بہت بھاری سفارش کے ساتھ وہ شاہ میر کے ساتھ کام کرنے کے لیے آئی تھی۔ اب بھی اسے جا کر عائشہ کے ساتھ مل کر ایک خاص پروجیکٹ پر کام کرنا تھا۔ شاہ میر کے دماغ میں ایک عجیب سی کوفت محسوس ہو رہی تھی اس لڑکی کے ساتھ کام کرنے کا سوچ کر۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کچھ وقت اپنی زندگی کے خاص لمحے میرا کے ساتھ گزارے۔ وہ میرا کو اپنے ساتھ اسی لیے لائے تھا کہ کچھ پیاری یادیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکیں۔ وہ میرا کو بہت سا وقت دینا چاہتا تھا، بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، بہت کچھ سننا چاہتا تھا جو بیزی شیڈول میں اسے نہیں ہو پا رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا مگر جب سے یہ عائشہ آئی تھی ایک عجیب سی زندگی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ جو بظاہر تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا مگر سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا، کچھ مسنگ تھا، کچھ عجیب، کہیں پر کچھ غلط ہونے کا احساس بار بار شاہ میر کے دماغ میں اٹھ رہا تھا مگر وہ بہت کوشش کے باوجود بھی عائشہ کی تہہ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ شاہ میر ملک کی نظر تھی، کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اس سے پہلی نظر میں عائشہ کو دیکھ کر خطرے کی بو محسوس ہو رہی تھی مگر لاکھ کوشش کے باوجود اس سے ایک بھی ثبوت ایسا نہیں ملا جو اس لڑکی کے خلاف ہو۔ شاہ میر گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال کر پھر گھر کے اندر داخل ہوتا تھا کیونکہ میرا کو اس کے نام سے اس کے فون کرنے سے ایک خاص قسم کی چڑ تھی اور شاہ میر میرا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہوئے وقت وہ بلاک لسٹ میں اس کا نمبر ڈال کر آتا تھا۔ اس سے باہر جا کر ہی اسے بلاک لسٹ سے آزادی ملتی تھی۔ اور آج کے بعد تو شاہ میر نے توبہ کر لی کہ وہ غلطی سے بھی اس کے فون کو آنے کی اجازت نہیں دے گا کیونکہ آج شاہ میر گھر میں داخل ہوتے ہی جلد بازی میں عائشہ کا نمبر بلاک لسٹ میں ڈالنا بھول گیا تھا اور اس کی اچھی خاصی سزا صبح صبح مل گئی تھی۔
میر آج مرحا کو لے کر کہیں گھومنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ مرحا کو باہر سے کھانا کھلا کر اس کا موڈ بہتر کر سکے۔ کچھ وقت وہ مرحا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا تاکہ اس کا دھیان عائشہ سے ہٹ جائے، مگر آج ایک ضروری کیس تھا جس کے لیے اسے آج پولیس اسٹیشن جانا تھا اور پھر عائشہ کے ساتھ ایک خاص جگہ تحقیقات کے لیے جانا تھا۔ وہ دماغ سے سب خیالات کو جھٹکتے ہوئے خود کو تیاری کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ اسی دوران مرحا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتہ تھا اور چہرے پر ایک محبت بھری مسکراہٹ۔ شامیر نے نظریں اٹھا کر مرحا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ میر، آپ کا ناشتہ تیار ہے، مرحا نے پیار سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو ہمیشہ شامیر کے دل کو بھا لیتی تھی۔ شکریہ جناب، اپنے پیارے ہاتھوں سے روز لذیذ کھانا بنا کر دینے کے لیے۔ شامیر نے آگے بڑھ کر مرحا کے ہاتھوں سے خود کھانے والی ٹرے پکڑ کر ٹیبل پر رکھی۔ لیکن مجھے آج بہت جلدی ہے، میٹنگ بہت ضروری ہے، میں ناشتہ نہیں کر سکوں گا، پلیز۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ناشتہ آپ کر کے جائیں گے۔ اگر آپ نے ناشتہ نہیں کیا تو میں بھی ناشتہ نہیں کروں گی۔ مرحا نے ضدی نظر اٹھا کر شامیر کی جانب دیکھا۔ مرحا، یار سمجھنے کی کوشش کیا کرو، میرا جانا بہت ضروری ہے، تم ناشتہ کرو گی؟ اگر نہیں کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، شامیر نے پیار سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں وہاں جا کر ناشتہ کر لوں گا، ٹینشن نہیں لینی، پلیز مسکرا کر دکھاؤ، تمہارا ایسا چہرہ دیکھ کے میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ شامیر نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی شرٹ چینج کریں، یہ کنٹراسٹ اچھا نہیں لگ رہا۔ ہلکی سی مسکراہٹ زبردستی لبوں پر سجاتے ہوئے کہا، جان مجھے لیٹ ہو رہی ہے، میں چینج نہیں کر سکتا۔ میر، کوئی دیر نہیں ہو رہی، صرف 2 منٹ لگیں گے، شرٹ پہن لیں۔ وہ جلدی سے شرٹ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، مرحا پلیز، میں نہیں پہن سکتا، مجھے بہت جلدی ہے۔ وہ شرٹ کو ایک طرف کرتے ہوئے تھوڑی سختی سے بولا۔ وہ یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر کر گیا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں ایک عجیب سی ٹینشن اور کشمکش چل رہی تھی جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا۔ جس کا احساس اسے فوراً ہوا، وہ آنکھوں کو سختی سے بند کرتے ہوئے شرمندہ سا ہو گیا۔ مرحا کی آنکھوں میں فوراً ہی نمی کی ایک لہر تیرنے لگی۔ اسے میر کی سخت رویے کی عادت نہیں تھی کیونکہ وہ ہمیشہ شامیر کی محبت ہی دیکھتی آئی تھی، مگر آج کل شامیر کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو جاتا تھا۔ یہ بات مرحا نے کئی بار محسوس کی۔ سوری یار، تمہیں ہرٹ کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں شرٹ پہن لیتا ہوں، ابھی چینج کر لیتا ہوں، شامیر نے اس کی آنکھوں میں اترتی نمی دیکھ کر تڑپتے ہوئے کہا۔ وہ مرحا کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اسے بچی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ یہ شامیر کی محبت تھی اور مرحا کی آنکھوں میں ذرا سا بھی آنسو دیکھ کر تڑپ جاتا تھا، اور آج کل اس کے آنسو کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا بن جاتا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار ہو رہا تھا اور خود بھی اس کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مت چینج کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے چینج کرنے کی، مرحا نے شامیر کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے سختی سے کہا۔ اس کے آنسو بے اختیار پھسل کر اس کے رخساروں سے نیچے گرنے لگے۔ وہ ایک دم شدت سے رونے لگی۔ پلیز یار، رونا بند کرو یار، میرا مقصد نہیں تھا، سوری۔ شامیر نے آگے بڑھ کر مرحا کے ہاتھ تھامنے چاہے مگر مرحا نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے اسے دوری اختیار کرنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ میر، آپ بدل رہے ہیں، محسوس کیجئے، آپ بدل رہے ہیں، جب سے وہ لڑکی عائشہ آئی ہے آپ بدل رہے ہیں، سمجھیے ہمارے درمیان کچھ ہو رہا ہے، یہ سب آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ یہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا، وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ مرحا ایسے انداز میں شامیر سے بات نہیں کرتی تھی، مگر مرحا کے انداز عجیب سی ٹوٹ پھوٹ کی کیفیت تھی، جیسے آج سے پہلے مرحا نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ میری جان، میں نہیں بدلا اور نہ ہی کبھی بدل سکتا ہوں، تم سے بدل کر میں کہاں جاؤں گا؟ یار تم میرا سکون ہو، میری بات تو سنو، شامیر نے کہتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اپنے قدم پیچھے لے جا رہی تھی۔ جھوٹ مت بولیے میر، بچی نہیں ہوں میں، زندگی کا ایک طویل عرصہ آپ کے ساتھ گزار چکی ہوں اور بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھتی ہوں۔ آپ بدل رہے ہیں، آپ کا رویہ بدل رہا ہے اور آپ میں بدلاؤ آ رہا ہے، آپ کا دل شاید مجھ سے بھر گیا ہے۔ کیا ہے ہمارے درمیان جو غلط ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس دھوکے میں نہیں رہ سکتی۔ بیوقوف نہیں ہوں، مانتی ہوں میں آپ کی جتنی سمجھدار نہیں ہوں، مگر بیوقوف ہرگز نہیں ہوں، اور بدلنے کی کوشش مت کیجیے کہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ نے اس وقت میرا ہاتھ تھاما ہے جب میں اندر سے مر چکی تھی، آپ نے میرے اندر محبت کو بھر دیا ہے۔ مرحا نے خود کو بلند کیا اور محبت کے عروج پر بٹھا لیا، لیکن اب نہیں، اب ایسا کچھ مت کیجیے کہ جیسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ ایک ساتھ پتہ نہیں کتنی غلط فہمیوں کا شکار ہو کر غصے اور درد سے روتی ہوئی بولتی چلی گئی۔ مرحا میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ذرا سا کام کا پریشر ہے، بس مانتا ہوں آج کل میں تھوڑا سا چڑچڑا ہو گیا ہوں، مگر
یار ایسا کچھ بھی نہیں جو تم سوچ رہی ہو، تم نے کیا سوچ رکھا ہے دماغ میں تم سے بدلوں گا، کیا ہو گیا ہے یار تمہیں؟ شامیر نے یہ کہتے زبردستی اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے اپنے بازوؤں کی گرفت مضبوط کر لی۔ چھوڑے مجھے، میرے ہاتھ جھٹپٹا کر آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ شامیر کے مضبوط بازوؤں کی گرفت سے وہ خود کو آزاد تو نہیں کر پائی، مگر اونچی آواز میں شدت سے رو رہی تھی۔ پورے کمرے میں اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کے رونے میں ایسا درد تھا جو شامیر کے دل کو گہرائی سے تڑپا رہا تھا۔ میرا خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں ہے یار، تم جان ہو میری، میں تم سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا ہے سب کچھ؟ یار انسان ہوں، کام کے پریشر میں تھوڑا الجھ گیا ہوں، مانتا ہوں تم مجھ پر یہ انداز ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری جان کو نہیں عادت میرے ایسے رویے کی۔ یار میں سوری کرتا ہوں، نیکسٹ ٹائم پورا دھیان رکھوں گا ایسا نہ ہو، مگر یار اپنے دماغ سے غلط فہمیاں نکالو۔ آپ نے شاید اس لڑکی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، اس میں وہ ہر خاصیت ہے جس سے ایک مرد اپنی بیوی سے بے وفائی بھی کر سکتا ہے، اس کی محبت کا مان بھی توڑ سکتا ہے، اپنی بیوی کی وفا کو بھلا بھی سکتا ہے۔ اور جب بیوی مجھ جیسی ہو جس میں پہلے سے ہی کمی ہو، ایسی بیوی کو بھولنا ذرا سا بھی مشکل نہیں۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ اب غصہ تھا، جیسے وہ دریا کی مانند امڑ آیا ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور سانسیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ وہ تیزی سے بول رہی تھی جیسے دل و دماغ، دکھ اور غصہ ایک دم زبان سے باہر آ گئے ہوں۔ ہر لفظ میں ایک ایسی شدت تھی جیسے وہ خود کو اپنے جذبات کو قابو کرنے کی آخری کوشش کر رہی ہو، لیکن ایسا نہ کر پائی۔ بھاڑ میں گئی وہ لڑکی، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شامیر کے لہجے میں بے پناہ غصہ اور دکھ تھا، جیسے وہ خود بھی اپنی کیفیت سے تنگ آ چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک تلخی چھپی ہوئی تھی۔ میرا کیا میری محبت اتنی کمزور ہے کہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس کی لڑکی کی وجہ سے بدل رہا ہوں؟ اس کی آواز میں درد تھا، وہ اپنی بے گناہی کا یقین بھی دکھا رہا تھا۔ میر پلیز کوئی دلیل مت دیجیے گا۔ میرا کی آواز میں تیزابیت تھی، شامیر سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میرا کیا ہو گیا یار، اتنی بدگمانی؟ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے جو مجھ میں تم اتنی بدگمان ہو گئی ہو؟ تم نے مجھ میں جو اتنی بدگمان ہو گئی ہو؟ صرف تھوڑا سا سخت لہجہ، اس کے سوا کیا کیا ہے میں نے جو میں مجرم ہونے کا مستحق ہو گیا ہوں؟ یہ سب کچھ وہ ٹوٹے ہوئے دل سے بول رہا تھا۔ اپنی بات کرنے کا انداز دیکھے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرا کی آواز میں غصہ اور بے چینی تھی، وہ بڑی شدت سے بول رہی تھی۔ میرا کی آنکھوں میں عجیب سا ڈر اور خوف نمایاں نظر آ رہا تھا۔ آپ کی ایک ایک سانس سے واقف ہوں میں، آپ بدل رہے ہیں اور یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ سرخ آنکھوں سے شامیر کے چہرے پر نظریں گاڑے مضبوط انداز سے کہا۔ شامیر نے منہ کھول کر سانسیں لی اور جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ گڈ، ویری گڈ، اگر تمہیں لگتا ہے ایسا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، سوچو جو تمہارا دل سوچنے کو دل چاہ رہا ہے۔ شامیر کا لہجہ ٹوٹ چکا تھا، الفاظ جیسے اس کے منہ سے جبرن نکلے ہوں۔ اس کے قدموں میں عجیب سی رکاوٹ تھی، مگر اس کا دل ایک گہرے بوجھ سے دب رہا تھا۔ وہ مرحا کو ناراض چھوڑ کر گھر سے جا رہا تھا۔ زندگی میں یہ پہلی بار تھا اس نے مرحا کو روتا ہوا چھوڑا تھا۔ مرحا کی آنکھوں میں نمکین پانی کی جھرمٹ تھی اور وہ بے اختیار روتی جا رہی تھی۔ زندگی میں یہ پہلی بار تھا جب وہ اس کے سامنے اس طرح نادم اور شک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں وہی شدت تھی جو کبھی شامیر کی محبت میں تھی، مگر آج وہ شدت غصے اور درد شک میں بدل چکی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا اور اس کا چہرہ دکھ سے مدھم۔ میر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی، مگر اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکل پایا۔ بس وہ خاموش کھڑی، اس کی نظر شامیر کے جانے والے قدموں پر تھی اور دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا وہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا؟ شامیر اس کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا، مگر خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے کوئی طاقت اسے اس لمحے میں روکنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن وہ رک نہ سکا۔ اس کا دل و دماغ سب کچھ اس کے خلاف جا رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی چلتا رہا۔ یہ منظر ایک نیم تاریک کمرے کا تھا۔ عائشہ تیمور کرسی پر بیٹھی ہوئی، اس کے سامنے سلطان سائیکل کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال اور اطمینان کی ملی جلی کیفیت تھی۔ عائشہ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی، جیسے اس سے یقین ہو کہ بازی جیت لی ہو۔ دونوں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ اس بات کا ثبوت تھی کہ دونوں کے شیطانی دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گی؟ یہ مت بھولو شامیر کوئی عام آدمی نہیں، اس کا انتقام ہمارے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ وہ ٹیبل کی سائڈ سے ہوتے ہوئے عائشہ کے قریب آ کر تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بھاری ہاتھ عائشہ کے گال پر رکھ کر انگوٹھے سے رگڑتے ہوئے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے دونوں کے درمیان کوئی چھپا ہوا رشتہ ہو۔
عائشہ بالکل سکون سے بیٹھی ہوئی تھی، نہ کوئی جھجک تھی اور نہ ہی شرم و حیا۔ مطلب یہ کہ ان کے درمیان یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوئی، سلطان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ اس کا انداز بے باک تھا، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے خود کو اس کے سامنے پیش کرنا اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ وہ نڈر اور بولڈ انداز میں کھڑی تھی، جیسے اپنی کشش اس کی کس سے اپنا آپ اختیار جتانا چاہتی ہو۔ بے فکر رہو سلطان، اگر وہ اے سی پی شامیر ملک ہے تو میں بھی عائشہ تیمور ہوں۔ میں اس کی کمزوریوں سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ سلطان کے گال پر خماری سے ہاتھ رکھ کر نرمی سے پھیرتے ہوئے اس کے اور بھی قریب ہو رہی تھی، جیسے وہ لمحوں میں ہر دوری ختم کرنا چاہتی ہو۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی کشش اور اعتماد تھا، جیسے دھڑکنوں کو دھڑکنوں میں سمو کر خاموشی سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں کی گہرائی میں ایک بے باک چمک تھی، لبوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ، جیسے وہ اس کے لمحے کا مکمل اختیار اپنے ہاتھ میں لے چکی ہو۔ وہ پوری خود اعتمادی اور بے خوفی کے ساتھ کھڑی، گویا ایک اپنے دل کی بات بغیر لفظوں کے کہہ رہی ہو۔ سلطان غور سے عائشہ کو دیکھتا، جیسے مزید وضاحت چاہتا ہو۔ سلطان کا ہاتھ اس کی کمر پر سختی سے رکھا ہوا تھا، جیسے وہ اسے پوری طرح سے اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہو۔ دوسرا ہاتھ نرم انداز میں اس کے ہونٹوں پر جمائے ہوئے تھا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں واضح طور پر ایک چیلنجنگ کی چمک تھی، جسے وہ دونوں کے درمیان کی کشمکش اور تعلق کو گہرائی کو محسوس کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک ہلکی سی لہر تھی، جو سلطان کے ساتھ اس لمحے مکمل ہم آہنگی ظاہر کر رہی تھی۔ عائشہ، مجھے بتاؤ، تم اپنے پلان میں کہاں تک کامیاب ہو؟ وہ شخص بہت شاطر ہے اور اب تک تم پر شک نہ ہو، ایسا میں مان ہی نہیں سکتا۔ اگر ناکامی ہوئی تو تمہیں سمندر میں پھینک دوں گا اور مچھلیوں کو دعوت نصیب ہوگی۔ سلطان نے شیطانیت سے اس کی ہر رعنائی کو دیکھ کر ہاتھوں سے محسوس کرتے ہوئے لفظوں کو چبا کر کہا، فکر نہ کرو سلطان، تمہارا پلان کامیاب ہے۔ عائشہ نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ خود کو اس میں شامل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے بول رہی تھی، تمہاری دھمکیاں مجھے ڈرا نہیں سکتی۔ عائشہ کی مسکراہٹ میں خود اعتماد تھی اور راز چھپا تھا، جیسے وہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہو، جیسے اسے خود پر بہت ہی یقین ہو یا پھر وہ مقابل پر اپنے حسن کا جال پھینک رہی ہو۔ عائشہ کی شخصیت عجیب پراسرار سی لگ رہی تھی۔ دیکھ لینا تمہارا ایکسٹرا سمارٹ پن کہیں سارا پلان چوپٹ نہ کر دے۔ سلطان اسے اٹھا کر سامنے پڑی اونچی سی ٹیبل پر کانچ کی گڑیا کی طرح پٹکتے ہوئے چہرہ اس کے چہرے پر جھکائے کھڑا تھا۔ عائشہ نے دونوں بازو اس کی کمر پر باندھے رکھے، جیسے وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ دور ہو۔ سلطان کیوں فکر کرے؟ اس شخص کی سب سے بڑی کمزوری اس کی بیوی ہے، وہ عورت جس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس کی بیوی کی عزت پر ذرا سی بھی آنچ آئی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر ہمارے اشاروں پر چلنے لگے گا۔ میں نے حکم کے پتے پھینک دیے ہیں، بہت جلد آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ عائشہ پورے یقین کے ساتھ بول رہی تھی۔ سلطان نے کچھ دیر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے ہاں میں سر کو ہلا دیا، جیسے اسے عائشہ کی بات پر یقین ہو چکا تھا، وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں تم پر یقین کر رہا ہوں، مگر امید کرتا ہوں کہ تم میرے یقین کو توڑو گی نہیں۔ میرے پلان کی ناکامی کی صورت میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ مجھے مار دیں، میں آپ کے ہاتھوں سے مرنا چاہتی ہوں۔ وہ سلطان کے کوٹ کے کالر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑے ہوئے جھٹکے سے اپنے اور قریب کرتے ہوئے سرگوشیوں میں بہتے ہوئے بول رہی تھی، تم اس سے آگے کیوں نہیں سوچتی؟ اس کے ارادوں کو سمجھتے ہوئے سلطان نے بے باک سی حرکت کی تو وہ سسک اٹھی۔ اتنا مرنے کا شوق ہے تو برداشت کرنا بھی سیکھو۔ سلطان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس کی سسکی کو حلق میں دبا دیا۔ اس کا ہاتھ اب بھی مضبوطی سے دھڑکنوں پر سختیاں دکھا رہا تھا۔ عائشہ کے منہ کے بدلتے ہوئے زاویے اس کے اندر کی کیفیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ تمہارے ارمان بہت جلد پورے کروں گا، مگر پہلے مجھے بھی خوشخبری سناؤ۔ اس کے دل کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے سلطان اسے تڑپتا مچلتا ہوا چھوڑ کر اس سے 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان، خوشخبری آپ کو بہت جلد مل جائے گی، کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، ایسے نہیں جا سکتے آپ۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر سلطان کے قریب آ کر سینے پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے جذباتوں کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کسی بھی طرح سلطان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔
سلطان اپنی مرضی سے حسینہ کو منہ لگاتا ہے، شراب اور شباب میں اپنی مرضی کے مطابق ہی پیتا ہوں اور جیتا ہوں۔ سلطان نے اسے جھٹکے سے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اپنے حواس پر قابو رکھو، پہلے میرا کام کرو، اس کے بعد تمہاری پیاس کا علاج بھی کر دوں گا۔ یاد رکھنا، شامیر کو قابو میں رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ شیر کی طرح پلٹتا ہے اور پلٹ کر وہ کس انداز سے وار کرتا ہے کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ شکاری خود شکار بن جائے۔ عائشہ کے سلطان کے انداز پر غصہ تو بہت آیا، مگر خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ زبردستی مسکرا رہی تھی، کیونکہ سلطان کے سامنے چوں چڑک کرنے کا مطلب تھا کہ وہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور عائشہ کو اپنی جان بہت پیاری تھی۔ شیر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کی کمزوری پر وار کر کے اسے پنجرے میں قید کیا جا سکتا ہے، اور شامیر ملک کی کمزوری اس کی بیوی ہے۔ میں اس کی زندگی کو اس کے سامنے جہنم بنا دوں گی، یہاں تک کہ وہ خود میرے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ سلطان کا غصہ شامیر کا نام لیتے ہوئے اس لفظوں کو چبا کر بول کر اتار رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا تمہارے اگلے قدم کا۔ ابھی کے لیے یاد رکھو۔ سلطان نے اس کے سامنے ان گنت نوٹوں کے بنڈل پھینکتے ہوئے اس کی قیمت ادا کرتے ہوئے اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے نظر میں شاید اس لڑکی کی یہی قیمت اور عزت تھی، مگر عائشہ کو شاید اپنی عزت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مگر سلطان کو بائے بول کر رخصت کرتی ہوئی نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر لبوں سے لگا کر چومتے ہوئے بیگ میں ڈال رہی تھی اور خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ اس کی نظر میں شاید پیسہ ہی سب کچھ تھا، اور شاید سلطان کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا مقصد بھی پیسہ ہی تھا۔ اسے صرف پیسہ چاہیے تھا، اور اس کی دنیا کا یہی واحد محور تھا۔ شامیر مرحا سے جھگڑا کر کر گھر سے نکل آیا، مگر ایک لمحہ کے لیے بھی اسے سکون نصیب نہیں ہوا۔ وہ بغیر ناشتہ کیے اپنے کام میں زبردستی دل لگانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دل تو اپنی جان میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور بھی بے قرار ہو رہا تھا۔ دل کو بہت سمجھایا، وہ یہ سب کچھ اسی کے لیے کر رہا تھا، مگر دل تو ماننے کو جیسے تیار ہی نہیں تھا۔ دل میں ایک عجیب سا درد تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور درد اس کی ہر کوشش کو بے اثر کر رہا تھا۔ بے قرار ہو کر اس نے آخرکار فون اٹھاتے ہوئے مرحا کو فون ملایا، مگر دوسری جانب سے اس کی امید کے مطابق فون نہیں اٹھایا گیا۔ مطلب اس کا غصہ ابھی تک برقرار تھا، ورنہ مرحا فوراً فون اٹھا لیتی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا شامیر کا فون اور وہ پہلی بیل پر نہ اٹھائے۔ اس نے پتہ نہیں کتنی بار فون ملایا، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ شامیر کے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہونے لگے۔ مرحا کو خود کوئی نقصان نہ پہنچا لے، یہ سوچ کر ہی شامیر کی جان نکل گئی۔ سامنے رکھے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر باہر نکلنے لگا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، اچانک سامنے ہوتی عائشہ سے ٹکرا گئی۔ وہ لڑکھڑاتی پھر زمین پر گرتی چلی گئی۔ شامیر گھبرا کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ اس کی نظروں میں شدید غصہ تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے صبح اس کی مرحا کے ساتھ فضول بحث ہو گئی۔ اندھی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ شامیر نے سخت لہجے میں کہا۔ عائشہ نے مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی طرف دیکھا۔ اسے شامیر کے غصے والی کیفیت سے ذرا سی بھی حیرانی نہیں ہوئی۔ وہ شامیر کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے شاید اس امید پر تھی کہ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھائے گا۔ ایس پی صاحب، اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ اور پلیز مجھے اٹھائیں، میں گر گئی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح فضول سا منہ بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ شامیر کو اس کا یہ انداز انتہائی کوفت زدہ لگ رہا تھا۔ شامیر نے اس کی طرف تیز نظر سے دیکھا اور شاید اپنے غصے کو ضبط کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، مگر آج اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے تیز چپتی نظروں سے اسے زمین پر گری ہوئی لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جتنا تم گری ہوئی، اس سے زیادہ کیا گرو گی؟ وہ اپنی بات کے اختتام پر دل میں سوچتے ہوئے خاموش تھا۔ شامیر کی نظریں عائشہ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے اس کی ہر حرکت، ہر جھجک کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس لڑکی کو کوئی راز چھپا تھا۔ پتہ نہیں شامیر کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر عجیب سے خطرے کی بو آتی تھی۔ اس کی سوچوں میں طوفان مچ رہا تھا۔ عائشہ نے زمین سے اٹھ کر خود کو سنبھالا۔ شامیر کی گہری نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر پوچھے بنا نہیں رہ سکی، کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کا لہجہ ہلکا سا چیلنج تھا، مگر ساتھ ہی اس میں ایک ادھوری سی تسلی بھی تھی جو شامیر کے دل میں بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ شامیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گہری سنجیدگی ہے، جیسے وہ ہر جواب دینے سے پہلے اس کی حقیقت سمجھنا چاہ رہا ہو۔ اور جو کچھ بھی سوچوں تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، فائلز ریڈی ہیں، بیٹھ کر چیک کرو اور میرے راستے سے ہٹو، شامیر نے سپاٹ اور بیزار لہجے سے کہا۔
ایس پی صاحب اتنا کڑوا لہجہ، خیر آپ کی اس دبنگ پرسنالٹی پر یہ لہجہ سوٹ کرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں ملاتے ہوئے یہ پراعتماد انداز میں فائل چیک کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ شاہ میر نے حیرت بھرے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہیں تو قریب آ کر دیکھ لیجئے۔ ہم تو منتظر ہیں آپ کے وقت کے، جو آپ ہمیں دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ فائل پر نظر مرکوز کیے مسکراتے ہوئے لبوں سے بول رہی تھی۔ وہ شاہ میر کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، اس کی حرارت کو بخوبی جانچ رہی تھی۔ شاہ میر دل میں سوچتے پر مجبور تھا کہ یہ لڑکی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ شاطر ہے۔ میرا ٹائم صرف میرے کام کے لیے ہے یا میری فیملی کے لیے، اس کے علاوہ میں اپنا ٹائم کبھی ویسٹ نہیں کرتا۔ شاہ میر نے دو ٹوک انداز میں کہا، جیسے وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو خاموش ہونے کا حکم دے رہا ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں تمہارے اس غرور کو ایسے مٹی میں ملاؤں گی تم خود سے نظریں نہیں ملا پاؤ گے، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے خود سے بولی۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے پین کو دیوار پر زور سے دے مارا، اپنے غصے کو ضبط کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ پلیز لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔